अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन हाजिर है। प्रोग्राम अदब अदीब में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अदब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शख्सियात से। अदबी शख्सियात के बारे में आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से जानते हैं, उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात से मुताल्लिक़ और उनकी शायरी और उनकी तसनीफ़ात से मुताल्लिक़। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक़ अदब से है, शायरी से है, अफसाने से है और इसके अलावा उनका ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री से भी है। ये नौजवान शायर हैं और 1990 की दहाई में अदबी मंजरनामे पर नमूदार हुए और जब 2016 में इनका पहला मजमूआ कलाम शाया हुआ तो उससे अदबी दुनिया में बहुत पजीराई की निगाह से देखा गया और पजीराई मिली भी। और इनको बुनियादी तौर पर नज़्म का शायर कहा जाता है, लेकिन ये गज़ल भी बहुत अच्छी लिखते हैं और ये नस्र की तरफ भी इनका रुझान पाया जाता है। मेरी मुराद इमरान शमशाद से है, जिनके आपने मुख्तलिफ अशार और मुख्तलिफ नज़में सुनी होंगी। उनका एक शेर सुनाकर मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। वो कहते हैं कि आपके नाखूनों से याद आया मेरे ज़ख्मों का हाल ठीक नहीं। आइए इमरान शमशाद साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम मोमिन, मुझे अपने आप को देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि इसमें हम अदबी शख्सियात को, शोरा को मदऊ करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, इसमें हम आपसे गुफ्तगू करेंगे आपकी शायरी के हवाले से, आपके अफसाने, आपकी नस्री तख्लीक़ात के हवाले से और जो आपने अभी लिखा या जो आप लिखना चाहते हैं वो बातें आपसे जानना चाहेंगे। हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि हमारे अदीब क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शायरी का आगाज़ कब किया और ये इंकिशाफ आप पर कब हुआ कि आप शायर हैं, या यूँ कहा जाए कि माशरे पर ये इंकिशाफ कब हुआ कि इमरान एक शायर है? देखिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि शायरी का आगाज़ कब हुआ, लेकिन जो मैं अपने बचपन की यादों की तरफ जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी झलकियाँ महसूस होती हैं कि जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे तो हम अपने घर की फ्लैट्स की छत के ऊपर मैं अक्सर बैठा उनको देखता था और कुछ ना कुछ जुमले बड़बड़ाता रहता था। कभी रात को छत बड़ी अहम थी मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी शायरी के अंदर, तो वहाँ से मुझे दुनिया देखने में बड़ा लुत्फ़ आता था, मज़ा आता था। और दूर और गरूर से देखने का यूँ समझने की दुनिया को एक चस्का पड़ा हुआ था। तो बहरहाल वहाँ कुछ अजीबोगरीब मुँह से लफ्ज़ निकलते थे, फिर मैं उनको शायरी समझने लगा। फिर एक कोई छोटी सी हमने कोई डायरी वारी ली, 4th क्लास की बात है, उसमें रदीफ़ काफ़िए का नहीं पता था, बहर का नहीं मालूम था, तो शेर लिखने लग गए, कहानियाँ लिखने लग गया मैं। तो शायरी, कहानी, बात, ये सब कुछ साथ साथ चली। फिर हुआ ये कि ये सब कुछ खुफिया रहा। 6ठी क्लास में क्या हुआ, ये उन दोनों की बात है जब जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो एक बच्चों के जंग में मेरी एक नज़्म छपी, तो बच्चों के हवाले से थी। तो बस उसके बाद में वो पूरे मोहल्ले में दिखाता फिरा। फिर वहाँ से समझ लें कि ये मेरा आगाज़ था। तो सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज आपके सामने हम मौजूद हैं। अच्छा, आप गज़ल की तरफ कब आए? जैसे आपने बताया कि आपने इब्तिदाई तौर पे नज़्म लिखी, लेकिन आपके गज़ल के अशार भी बहुत मारूफ़ हैं और गज़ल भी आपने बहुत मुनफरिद लिखी है। तो मैं पूछना चाहूँगा गज़ल की तरफ आप कैसे आए और आपने गज़ल का पहला शेर कब लिखा? असल में यार फॉर्मेट की ना या मीडियम की मैं इतनी अहमियत नहीं होती मेरे लिए, या मेरे लिए इनका नाम रखना भी कोई इतनी अहमियत की बात नहीं होती कि नज़्म है या ये गज़ल है या ये तरवीनी है या हाइको है या ये कहानी है, इवन वो सब मुझे एक ही तरह की लगती हैं। वो असल में होता है वो लम्हा जिस लम्हे में वो चीज़ आप पर मुनकशिफ हो रही हो, तो वो हैयत या किसी फॉर्म के बग़ैर उसकी अहमियत होती है। समझ लें उसके जो अंदर मवाद होता है या उसके अंदर जो जज्बात होते हैं उसकी अहमियत होती है। तो ये नज़्म लिखी थी वो भी गज़ल के ही अंदाज़ की थी। तो अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि कौन सा, लेकिन एक शेर है जो बेबहर है शेर, और कहीं बचपन में लिखा था मैंने, तो उसका कोई ऐसा आगाज़ था, सुना देता हूँ मैं। तो वो था कि जहाँ से धूल उठी वही रास्ता बना मेरा, पुरानी राह का मुसाफिर नया इनकलाब क्या देता। इस टाइप की चीज़ थी। बहरहाल फिर वो सफ़र शुरू होता गया, पुरानी राह का मुसाफिर नया इनकलाब क्या देता। क्या कहने, बात तो इसमें है। बुनियादी तौर पर हमें ये बात समझ में आती है कि आपको बात कहने के लिए आपने शायरी को इख्तियार किया। आपके पास कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं। अब मैं यही सवाल दोबारा आपसे दोहराता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है या आप क्या समझते हैं जो आप कहना चाहते हैं और जिसके लिए आपने शायरी का इंतखाब किया, या आप ड्रामे भी लिखते हैं
یا ادب کی دیگر اصناف میں بھی آپ نے لکھا ہے، تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑ رہا ہے، شاعری کرنی پڑ رہی ہے اور دیگر اصناف کی طرف جانا یا ان کو اختیار کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. جو پہلی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے بولنے میں اور اس کے کرنے میں نا مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آیا. تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا، یہ آدمی بولتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے اور اس کے معاملات کچھ ہوتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایون یہ اپنے ساتھ میرے ساتھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے آپ کو جاننا تھا. جب اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع ہوا تو انسان کو جاننے کا سفر شروع ہوا. تو ایک کے بعد ایک سوال کھڑے ہوتے گئے، اور وہ سوال معاشرتی نوعیت کے بھی تھے، انفرادی نوعیت کے بھی تھے، اور زندگی کے گہرے مسائل سے بھی جڑے تھے، معاشی معاملوں سے بھی جڑے ہوئے تھے. اور اس کلچر کو اب جب صحیح بات کہوں تو تھوڑا سا ہم اور پیچھے آتے ہیں. اب میرے ذہن میں ماضی کی کھڑکیاں کھلی ہیں. دیکھیں میں نے جہاں پر آنکھ کھولی تو اس علاقے کا نام ہے صدر اسٹیشن کے فیملی کوارٹرز. یہ جو دنیا ہے یہ اور دنیاؤں سے ایک مختلف دنیا ہے، ساری دنیاؤں سے الگ. اس دنیا کی سیٹنگ الگ ہے. یہاں پر اگر ہم بولیں کہ ہم تقریباً 3000 سال پہلے کی زندگی جی رہے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. تو بس وہ تو ماچس کی ڈبیا جتنے فلیٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور اس جگہ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کے ہیروز مختلف ہیں، ان کے مقاصد مختلف ہیں. ادھر یہ نہیں کہ ایک لڑکا ہے اس کو ماں باپ اس لیے پالتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے پولیس میں جائے گا، اور جا کر یہ جب پولیس میں جائے گا تو گھر ہمارے نام ہو جائے گا، ہم 20 سال تک اس گھر میں رہ جائیں گے. تو 2 کمروں کے اوپر ایک انسان کی قربانی کس طرح دی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بڑا المیہ، پھر اس کے بعد وہ ان لوگوں کے جھگڑے، ان کے دکھ درد، اور محلہ اتنی بڑی کائنات تھی اور سارے پولیس والے، حرام لینے والے، حلال لینے والے، کسی کے گھر سے رونے کی آواز، کسی کے گھر سے چیخنے کی آواز، کسی کے گھر سے خوشیوں کی آواز. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب دنیا تھی کہ محلے کا کوئی شخص، کسی بھی محلے کا شخص ہمارے محلے سے گزرتے ہوئے ڈرتا تھا. اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی تھی زندگی اور موت کی کہ وہ صدر تھانے سے گزرتا ہے. تو ان سب کے اثرات مجھ پہ ہوئے، کیونکہ کچھ نہ کچھ معاشرے میں وحشت تو تھی، اس محلے میں ایک وحشت تھی. مطلب آپ کو زندہ رہنے کے لیے لڑنا پڑتا تھا. تو میں نے بھی کچھ جنگیں لڑیں، کچھ مقابلے کیے گروہ کی صورت میں. 10-10 12-12 لوگوں نے ہم نے مل کر ایک دوسرے کے سر پھاڑے، ایک دوسرے کو مکے مارے. تو وہ اس جگہ جینے کے لیے ضروری تھا. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو جب کسی کو پہلی بار ایک مکہ مارا تو جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، درد کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد مکہ نہیں مارا گیا. تو پھر ہم نے کہا کہ مکہ مارنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ لو کچھ یا کہہ دو کچھ. کیا کہنے. عمران شمشاد صاحب سماج سے بہت متعلق رہتے ہیں. انہوں نے مختلف جامعات میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے، اور ایک استاد اور اس کے بعد وہ شاعر بھی ہو تو اس کی شخصیت اور زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے. عمران بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تدریس کا جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا، اور آپ ایک شاعر کے طور پر جب ایک شاعر تدریس کے مراحل میں آتا ہے، تدریس کے کا شعبہ اختیار کرتا ہے، تو انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ان مسائل سے کس طرح گزرتا ہے، اور اس پہ کیا تجربات ہوتے ہیں، اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں اس شعبے سے متعلق ہونے کے بعد. دیکھیں میں تو اپنے تجربے کے حساب سے بات کروں گا. یہ ہوا یہ کہ جب میٹرک کا میں نے ایگزام دیا تھا تو ایک ادارہ آغاز کیا تھا ہم نے ون کمپیوٹرز کے نام سے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ون گروپ آف ایجوکیشن بنتا گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ ہارڈ ڈسک بھی نئی آئی تھی، CD ROM ایجاد نہیں ہوا تھا، اور ماؤس بھی نیا سا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، بڑا انٹرسٹنگ تھا اور نیا تھا، دلچسپ تھا. تو شاعری ساتھ ساتھ دن بھر ہم پڑھایا کرتے تھے اور راتوں کو پڑھا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، اور ایک محفلیں جمع کرتی تھیں. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اب میں مومن آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ شاعر اور استاد میں فرق کیا ہے. دیکھیں استاد کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن استاد کے اندر ایک خرابی جنم لیتی ہے. وہ خرابی کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں اوروں سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہ یہاں پر استاد کی موت ہونے لگ جاتی ہے. اچھا، لیکن میں نے اس خول کو بار بار توڑا. میں اگر ایک جگہ پر استاد ہوں
تو اسی وقت میں دوسری جگہ شاگرد ہوں. کیا تو یہ آسان طریقہ یہ اس غرور کو توڑنے کا کہ ہمیشہ میں کچھ استادوں کے زیر سایہ ہی رہوں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں شاعری میں کیا فرق. دیکھیں شاگردوں کو پڑھانے میں شاعری تو بہت معاون ثابت ہوتی ہے. شاعری ادب اچھے الفاظ وہ نئے اسٹوڈنٹس کے اندر نئے شاگردوں کے اندر جوش بھرتے ہیں, ولولہ لے کے آ جاتے ہیں اور ان کو بات آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. اچھا اب بات آتی ہے کہ شاعری میں استادی کے کیا اثرات آتے ہیں. ایک جو نقصان آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نصیحت پہ چلا جاتا ہے. اب آپ مسلسل ایک جو استاد ہے وہ بار بار پڑھاتا رہے گا تو کیا کرے گا, وہ ہر جگہ نصیحت کرے گا, بیٹا یہ بری بات ہے, یہ بری بات ہے, اسے نہیں چھونا, یہ نہیں کرنا, اس سے گناہ ہوتا ہے, اس سے ثواب ہوتا ہے. بات صحیح کہہ رہا ہے لیکن لوگ نصیحت سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, شاعر میں کوئی ایک ٹیڑھ ہوتی ہے, وہ نصیحت کیے بغیر ہی بات کرتا ہے. اچھا یہ جنگ بھی رہی, ایک وقت یہ تھا کہ یار نصیحت کیوں آ رہی ہے, تو یہ جنگ بھی رہتی ہے کہ یار یہ میرا کام تو نصیحت دینا تو نہیں ہے, میں تو شاعر آدمی ہوں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اس جنگ میں اسی تکلیف میں آپ پہ کچھ اور پر نکل آتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ کانٹینٹ آپ کا مواد یوں سمجھ لیں, آپ کی نصیحت, وہ سب مکس ہو کر نہ آپ شاعر رہتے ہو نہ استاد رہتے ہو, آپ ایک صرف معمول ہوتے ہو جو آپ کے اندر سے یا آپ کے اوپر سے ایک بات آتی ہے وہ آگے پیش کر دیتے ہو. پھر ہر چیز سپورٹ کرتی ہے آپ کو, تو اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا کہ آپ شاعر ہو یا حلوائی ہو, آپ تخلیقی کام اپنا کرتے رہیں گے. بالکل. عمران شمشاد کہتے ہیں کہ میں شاعر ہوں, مجھے کیا لوگوں کو سکھانے کی پڑی ہے. تو ہم اب ان سے چاہیں گے کہ ان کا کلام بھی سنیں. عمران شمشاد کو بنیادی طور پر ادبی حلقے میں ایک نظم کے شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے. بہت اچھی نظم لکھتے ہیں, سماج کے موضوعات سے متعلق, انسان کے مسائل سے متعلق جو انسان کے اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں. ان کی ایک نظم سڑک ہے جو بہت معروف ہے, ایک طویل نظم ہے اور اس میں آپ کو اپنی سڑکیں بھی نظر آئیں گی, اپنی زندگی نظر آئے گی, آپ کے ارد گرد چلتے پھرتے کردار نظر آئیں گے. میں چاہوں گا کہ وہ نظم آپ کو میں عمران شمشاد صاحب سے سنواؤں. عمران بھائی گزارش ہے کہ آپ کو سڑک نظم سنائیں. جی مومن, اس سڑک سے پہلے میں کچھ گلیاں آتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر, میں کچھ ان گلیوں کے کچھ مناظر آپ کو دکھانا چاہوں گا. تو سڑک نظم سے پہلے ایک بات بتاؤں گا کہ جو سڑک ہے یہ کسی بھی معاشرے کا ایک آئینہ ہوتی ہے. تو انسان کیا سوچتا ہے, اس کی طرز معاشرت کیا ہے, اس کے دکھ سکھ کیا ہیں, اس کے انسان کے چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے, سڑک بتا دیتی ہے. 1 گھنٹے کی سڑک گردی آپ کے لیے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 کتابوں سے بہتر ہے, کیونکہ کتابیں بہت سیف زون میں جا کے لکھی جاتی ہیں, بہت اطمینان کی حالت میں لکھی جاتی ہیں, جبکہ سڑک میں انسان اپنے پورے رویوں کے ساتھ, پورے برہنہ رویوں کے ساتھ نظر آتا ہے, اچھے برے رویوں کے ساتھ. اب وہاں پر آپ کو سڑک پہ کئی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. اب جب کئی قسم کے لوگ, مطلب اس سڑک پہ آپ بھی موجود ہو اور کئی بار موجود ہو, کبھی آپ کچھ کرتے ہوئے موجود ہو, کبھی آپ کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے, کبھی آپ شاہد ہو, کبھی آپ مشہود ہو, تو سڑک پہ آپ کو کئی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. وہی لوگ جو ہمارا آئینہ ہے, وہی پورا ملک چلاتے ہیں, وہی انسان ہیں یہاں کے. تو جس طرح کی بحثیں نہیں تھی کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے, ایک وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے. پھر کس نے کہا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو دماغ سے سوچتے ہیں, ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل سے سوچتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پیٹ سے سوچتے ہیں. پھر کس نے کہا نہیں یار لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں, ایک قائدانہ ہوتے ہیں, ایک عامیانہ ہوتے ہیں, اور ایک صوفیانہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک عالمانہ ہوتے ہیں. پھر کسی نے کہا نہیں لوگ تو بھائی 2 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, یا نیچے ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف تھنکنگ ہے لوگوں کی, یہ لوگ کتنے انداز کے ہوتے ہیں. پھر کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے. تو بہرحال اس نظم کے اندر کچھ مختلف لوگ ہیں, ان کے شیڈز ہیں, ان کے سائے ہیں. تو وہ اس نظم میں قدرتی طور پہ آئے, اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. اس نظم کے پیچھے آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کہیں کتا مرا پڑا ہوا ہے. نے کہا یار کیا کروں, وہ گاڑی میں سے ڈکی وکی میں سے کوئی کپڑا نکالا,
کوئی کپڑا نہیں نکلا تو انہوں نے اپنی شرٹ اتاری, کتے کو ڈھکی اور اسے ڈکی میں رکھا اور پھر کہیں گئے. اب وہ کہیں جا رہے ہیں, راستہ دیکھنے پہ انہیں کوئی سکون کی جگہ ملی, انہوں نے اس کتے کو ادھر رکھا اور شرٹ اس پہ رکھی اور خود بنیان میں گھر پہنچ گئے گاڑی میں, اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کون شخص ہے جو بنیان میں کار چلا رہا ہے. تو بہرحال یہ بات ان کی مجھے کہیں نہ کہیں اندر سے لگ گئی یہ بات. پھر ایک دن میں کہیں گزر رہا تھا راستے سے, تو سڑک پر بائک سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بلی کا بچہ کہیں مرا پڑا ہوا تھا. اب میں نے کہا چلو میں اسے اٹھاتا ہوں. آپ یقین کیجئے گا مومن, وہاں پر بلی کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے اور یہاں پر میں ہوں سڑک کے پار, لیکن مجھے وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. آدھا گھنٹہ تک میں دیکھتا رہا, گاڑیاں آ رہی ہیں گزر رہی ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک عجیب سی کراہت کا بھی احساس ہو رہا ہے اور عجیب سا احساس ہے, لیکن وہ طاقت نہیں پا رہا تھا میں اس بلی کو اپنے پاس اٹھا کر سڑک سے باہر رکھنے کی. تو یہ گلٹ پکتا گیا, وہاں سے چلا گیا میں 10 دن 15 دن اس گلٹ میں رہا. پھر ایک مصرع ہوا کہ سڑک پہ بلی مری پڑی ہے. اس کے بعد سے پھر پوری نظم شروع ہوئی, اور پھر ظاہر بات ہے اس نظم کی کہیں تلخی تھی, کہیں کرواٹ تھی, تو انسانوں کے شیڈ بڑے مختلف انداز میں آئے. تو بہرحال یہ واقعہ ہے. پھر اس کے بعد مجھے جگہ جگہ کبھی بلی, چیل, کوے, چوہے مجھے جگہ جگہ نظر آئے, اور بے حسی کے چیل تھی, بے حسی کے کوے تھے, بے حسی کی بلیاں تھیں جو آج بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہم اشرف المخلوقات کہنے والے ان کے اوپر سے گزرتے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ بے حسی کی بلی سڑک پہ پڑی رہے گی, ہم نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں, نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, نہ اس زمین کے اچھے جانور بن سکتے ہیں. تو اب میں نظم کا آغاز کرتا ہوں. سڑک مسافت کی اجلتوں میں گھرے ہوئے سب مسافروں کو بغور فرصت سے دیکھتی ہے. کسی کے ماتھے سے سرخ وحشت ٹپک رہی ہے, کسی کے چہرے سے زرد حیرت چھلک رہی ہے, کسی کی آنکھیں ہری بھری ہیں. صغیر قد سے ابھر رہا ہے, قدیر حد سے گزر رہا ہے, کسی کا ٹائر کسی کے پہیے کو کھا رہا ہے, کسی کا جوتا کسی کی چپل چبا رہا ہے, کسی کے پیروں میں آ رہا ہے, کسی کا بچہ کسی کے شانے پہ جا رہا ہے, کوئی ٹھکانے پہ کوئی کھانے پہ جا رہا ہے. حبیب دستے رقیب تھامے غریب خانے پہ جا رہا ہے, امیر کرتب دکھا رہا ہے, غلام پنجرہ بنا رہا ہے, اور اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر امین کنڈا لگا رہا ہے. نظام ٹانگا چلا رہا ہے, نظام ٹانگا چلا رہا ہے, کسی کلائی پہ جگمگاتی ہوئی گھڑی ہے مگر ابھی وہ رکی ہوئی ہے, کسی کے چہرے پہ 12 بجنے میں 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, کسی کی ہاتھی نما پراڈو سڑک سے ایسے گزر رہی ہے سوائے اس کے کہیں بھی جیسے کوئی نہیں ہو, کسی کی مونچھیں جھکی ہوئی ہیں, کسی کی بانچیں کھلی ہوئی ہیں, کسی کے لب اور کسی کی آنکھیں سلی ہوئی ہیں, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کسی کی پگڑی چمک رہی ہے, کسی کی ٹوپی کسی کی رنگت اڑی ہوئی ہے. شریف نظریں اٹھا کر کمان جسموں پہ اپنی وحشت کے تیر کب سے چلا رہا ہے. نذیر نظریں چرا رہا ہے, نظریں چرا رہا ہے, نفیس اپنے کلف کی شکنوں کو رو رہا ہے, حکیم اپنے مطب کے شیشوں کو دھو رہا ہے, کسی کی آنکھوں کے دھندلے شیشوں میں اس کے ماضی کی جھلکیاں ہیں, کسی کی آنکھوں میں آنے والے حسین لمحوں کی مستیاں ہیں, کسی کی آنکھوں میں رت جگوں کی کچھ ارغوانی سی ڈوریاں ہیں, کسی کے کاندھے پہ اس کے خوابوں کی بوریاں ہیں. بزرگ برگد کے نیچے بوڑھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ٹیپ لپٹی ہوئی چھڑی ہے. پولیس کی گاڑی پکٹ لگا کر سڑک پہ ترچھی کھڑی ہوئی ہے اور ایک مجبور اپنا دامن اٹھائے بے بس کھڑا ہوا ہے, اور ایک سپاہی کے اس کے نیفے میں انگلیوں کو گھما رہا ہے. وہیں پہ شاہد سیاہ چشمہ لگائے خود کو چھپا رہا ہے. نیوز چینل کی چھوٹی گاڑی بڑی خبر کی تلاش میں ہے. 2 سبزی والے بھی اپنی پھیری لگا رہے ہیں
تو پھول والے کے سر پہ پھولوں کی ٹوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں نوکری ہے، کسی کی آنکھوں میں چھوکری ہے۔ وقار سر کو جھکا رہا ہے، فراز کھائی میں جا رہا ہے، ضمیر بغلیں بجا رہا ہے، سلیم کنی گھما رہا ہے، تو گیلے سگریٹ کے کش لگا کر نواب رکشہ چلا رہا ہے۔ اور ایک وائز بتا رہا ہے، خدا کو ناراض کرنے والے جہنمی ہیں، خدا کو راضی کرو خدارا، خدا کو راضی کرو خدارا۔ اور اس کے آگے نصیر، اکمل، کمال، شادہ، غلام سارے کھڑے ہوئے ہیں کہ چشم بینا اگر کہیں ہے تو سمجھو پاتال تک گڑی ہے۔ کسی کو اے سی خریدنا ہے، کسی کو پی سی خریدنا ہے، کسی کی بس اور کسی کی بی سی نکل رہی ہے، کسی کی بس اور کسی کی بی سی نکل رہی ہے۔ عقیلہ خالہ کے دونوں ہاتھوں میں 8 تھیلے لٹک رہے ہیں، اور آتے جاتے سبھی مسافر انہیں مسلسل کھٹک رہے ہیں۔ ضیاء اندھیرے میں جا رہا ہے، گلاب کچرا جلا رہا ہے، عظیم مکھی اڑا رہا ہے، کلیم گٹکا چبا رہا ہے، سبق مساوات کا سکھانے وزیر گاڑی میں جا رہا ہے، تو گھنٹہ پیکیج پہ جانے کب سے فہیم گپیں لڑا رہا ہے۔ ثنا ندا کو نئے لطیفے سنا رہی ہے، ہنا ہتیلی کو تکتے تکتے پرانے رستے سے آ رہی ہے، اور اپنی بھاوچ کا ہاتھ تھامے زبیدہ چیک اپ کو جا رہی ہے۔ وہ اپنی نظریں کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو گھما رہی ہے، مگر کوئی شے اسے مسلسل بلا رہی ہے۔ عجیب عجلت، عجیب وحشت، عجیب غفلت کا ماجرا ہے۔ کہوں میں کس سے، یہ کیسی خلقت کا ماجرا ہے کہ اپنی مستی میں مست ہو کر یہ سب مسافر گزر رہے ہیں، نئے مسافر ابھر رہے ہیں۔ سڑک جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مگر حقیقت بہت بڑی ہے، سڑک پہ بلی مری پڑی ہے۔ ہائے سڑک پہ بلی مری پڑی ہے، کیا کہنے۔ اس نظم کے بارے میں کیا تاثرات پیش کیے جائیں۔ آپ نے اس نظم کا شان نزول بھی سنا اور وہ واقعہ بھی سنا جو اس کا محرک بنا۔ ہمارے معاشرے سے جڑے ہوئے شاعر عمران شمشاد کو آپ آج ہمارے پروگرام میں سن رہے ہیں۔ عمران شمشاد کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور عمران شمشاد صاحب ہم نے دیکھا کہ آپ نے بچوں کے لیے بھی لکھا، اور بچوں کے لیے عموماً میں بچوں کے رسائل سے چونکہ رسالے سے ایک منسلک ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے پابند نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ بچوں کو میٹر میں، یعنی اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100، جس میں قافیہ بھی ہو، میٹر بھی ہو، تو اس طرح کی، جس میں نغمگی ہو، اس طرح کی نظمیں پیش کی جاتی ہیں، اور وہ انہی کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے ماہنامہ ساتھی میں جو نظمیں آپ نے بھیجی ہیں، جو ادھر شائع ہوئیں، وہ آزاد نظمیں تھیں، اور اچھی بات مجھے یہ محسوس ہوئی کہ اس سے پہلے میں نے بچوں کے لیے آزاد نظمیں نہیں دیکھی تھیں، اور ہماری جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے وہ بھی بڑی پریشان ہوئی کہ آزاد نظم کیسے یہاں پر شائع ہوگی جو بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ شائع ہوئی اور اس کے بعد اس کا رسپانس آیا، اور بچوں نے کہا کہ آئیڈیا سے متعلق جو آپ کی نظم تھی کہ سوال اور خیال بہت اہم ہوتا ہے، جس میں آپ نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، تو بچے آزاد نظم کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں بچوں کے لیے کس طرح کی نظمیں یا کس طرح کی تحاریر لکھی جانی چاہیے، اور بچے کس طرح کی تحاریر سے متاثر ہوتے ہیں، اور بچوں کے ادب کو آپ کہاں اس وقت کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں مومن، آپ ساتھی میگزین بہت اچھا میگزین ہے، میرے گھر پہ بھی آتا ہے، میری بیٹی پڑھتی ہے اس کو۔ دیکھیں اچھا، آپ نے جو بات کی کہ وہ آزاد نظم کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آؤٹ آف باکس سوچتا ہے، وہ کیا ردیف اور کیا قافیہ اور کیا بحر کیا زمین، وہ ان سے بڑی چیز ہوتا ہے۔ تو اس کو جتنا آپ کھلا ہوا گراؤنڈ دو گے وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائے گا۔ جس طرح اگر اس کو چھوٹا گراؤنڈ دو گے اسی کے اندر کوئی رنگ بھرتا رہے گا، تو اس کو بچے کو میدان بڑھے دیں، اسے سوچ بڑھی دیں، اور اس پہ اختلاف نہیں کریں کہ اس کی سوچ آپ جیسی کیوں نہیں ہے، نہیں ہوگی، وہ آپ سے آگے جائے گا، آپ کا علم لے کے وہ آیا دنیا میں۔ تو یہ کہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ بے شک وہ نثری شاعری ہو، آزاد نظم ہو، پابند ہو، غزل میں ہو، بچوں کو اس میں کوئی نئی سوچ ملے،
وہ نئی دنیایں ڈسکور کر سکیں تو بہت بہتر ہے. باقی یہ کہ ادب کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں بچوں کا حصہ بہت کم دیا جاتا ہے. جو ادیب بھی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک بددیانتی کا مجرم ہے کہ وہ بچوں کے لیے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس بچوں کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جب ہم ایک بچوں کو اچھا ادب دیں گے تو بچے بھی آپ کا ایک اچھا ہی ادب کریں گے. تو بچوں کو صرف بچوں کے لیے اچھے ادب کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ کام کیا جائے جو آپ کی پریکٹس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی پوئم لکھنا چاہ رہے ہیں, کہانی لکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ لکھیں جو کبھی پریکٹس میں نہیں آئی آپ کی ایک نئی, کیونکہ بچوں کا تخیل ہم سے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور وہ پاسبلٹیز کو سامنے نہیں رکھتے. تو ان کے لیے لکھنا ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک مشکل ترین بات کو آسان ترین سطح پہ پیش کرنے جاتے ہیں. تو بڑی ضرورت ہے ہر بڑے ادیب کو بچوں کے لیے لکھنا چاہیے. اور جتنا اور یہ تو میرے ماں باپ سے ہر دوست سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا خانہ ایک بچوں کا لائبریری کا بنائے, جہاں پر بچوں کی لائبریری ہو. یقین کرو کہ کتابیں آپ کے بچوں کو وہ دیں گی جو مل کر ان کی پوری زندگی کی نوکری کی تنخواہ نہیں دے سکتی. بچوں کی سوچ لامحدود ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کی سوچ کو محدود کیا ہے اور بچوں کی فکر بھی اسی سے ترقی اور ترویج کرتی ہے جو وہ پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں شاعری میں یا ادب میں فکر کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے, یا خیال کا یا نظریے کا یا جو ہمارے افکار ہوتے ہیں ان کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے شاعری میں؟ یہ بڑا پراسرار سوال ہے. اچھا, اس کا ایک جواب دینے کا مطلب ہے ایک جواب ہے نہیں. مثال کے طور پہ رشیا کے کچھ رائٹرز تھے, بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لیکن جب ادھر تحریک شروع ہوئی جو کمیونزم کی تحریک تھی تو کچھ رائٹرز نے کہا یار ہم کھل کے مزدوروں کے لیے کام کریں نا, تو اپنے نظریے کے تحت کام کریں. اچھا, نظریے کے تحت جب انہوں نے ناول لکھے, تھیٹر کیے, شاعری کی, وہ اتنی مقبول نہیں ہوئی, وہ رک گئی, ایک سطح پہ آ کے رک گئی. لیکن جو ان کی پرانی چیزیں تھیں جو انہوں نے کسی بغیر نظریے کے کی تھی وہ آج تک زندہ ہیں. تو اس کی بات یہ کہ نظریہ کو سامنے رکھ کے آپ کرتے ہو تو آپ ایک اسٹیریو ٹائپ چیز بناتے ہو, ایک کھوکھلی چیز, نہ ایک اسٹرکچر بیس بنتی ہیں, جبکہ نظریہ تو ہر شخص کے اندر ہوتا ہے. وہ پوری سچائی کے ساتھ آتا ہے نا. جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کسی نظریے کا پرچار کر رہے ہو تو اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے. عمران شمشاد نے شاعری تو کی ہی ہے اور بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں. میڈیا انڈسٹری میں جو مواد یا جو کنٹینٹ پیش کیا جاتا ہے ڈراموں میں, ڈاکومنٹریز میں, اور جو ڈراموں میں سانگز یا گانے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی عمران بھائی لکھتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری میں جو آپ کا تجربہ ہے اور جو آپ گانے لکھتے ہیں یا ڈرامے لکھتے ہیں, ڈاکومنٹریز لکھتے ہیں, انہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور انہیں آپ ادب کی صنف سمجھتے بھی ہیں یا نہیں, آپ انہیں کسی اور مقصد کے لیے لکھتے ہیں؟ تو مومن معاملہ یہ ہے کہ جو ٹی وی انڈسٹری ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چوکور باکس ہے نا, اس کو ہم ایڈیٹ باکس بھی بولتے ہیں کبھی کبھار, تو یہ ایک دیو ہے. اسے 24 گھنٹے کھانے کو کچھ نہ کچھ چاہیے, کیونکہ ایک اگر بلیک اسپاٹ آ گیا تو یہ پینلٹی ہوگی. تو اب جب اتنا زیادہ تعداد میں چیزیں چاہیے تو پروڈکشن ویلیو کم ہوگی اور اس میں عجلت کا اتنا ہی مظاہرہ ہوگا. ٹھیک, تو اس سے آپ معیار سمجھ لیں. جبکہ ہم غزل پر, نظم پر یا ناولز پر کئی برسوں کام کرتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, اب لیکن فائدہ کیا ہے اس میڈیم کا کہ یہ بات سب سے پہلے پہنچاتا ہے. شاعر کی ایک بات شاید 200 سال بعد کہیں پہنچے, یہ 2 لمحوں میں فوراً پہنچ جاتی ہے بات. اچھا, اب جب آپ نے بات کی کہ ادب کا حصہ ڈرامہ خاص طور پہ ہے یا نہیں ہے, تو ڈرامہ واقعی ادب کا حصہ ہے, اور یہ کسی بھی میڈیم سے, غزل سے, نظم سے, ناول سے, کسی طریقے سے یہ کم نہیں ہے. معیار کم زیادہ کرتا ہے کسی چیز کو, میڈیم کوئی وہ نہیں کرتا ہے کہ میڈیم کیا ہے. دیکھیں, ڈرامے کے اندر جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈرامہ کا اچانک پن کا, انوکھے پن کا, وہ اور کسی میڈیم میں نہیں آ سکتا, آ ہی نہیں سکتا. ناول میں بھی اس کو ایک حصہ ہوگا لیکن ڈرامے میں پورا وضاحت کے ساتھ آئے گا. اس کا ہر سین مکالمے چونکاتے ہیں آپ کو. غیر متوقع پن ڈرامے میں سب سے زیادہ آتا ہے, تو میں اس کو بالکل ادب کا حصہ سمجھتا ہوں. غلطی یہ ہو رہی ہے ٹی وی ڈرامے کے لیے
کہ پہلے جو رائٹر تھا وہ پبلک کو یا عوام کو یا لوگوں کو سامنے رکھ کے لکھتا تھا، اب اس کو مارکیٹنگ ٹیم کو سامنے رکھ کر ڈرامہ لکھنا پڑتا ہے، غلطی تب یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، اب آپ کا ہر سین جو ہے خبر بن جاتا ہے، تو یہ ادبی معاملے سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیکن شاعری بھی وہی ہو رہی ہے، ہم خبر ہی تو شعر میں لکھ رہے ہیں تو وہ بھی شاعری سے کٹ جاتی ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب جہاں تک بات آتی ہے دستاویزی فلم، اب اس کو ادب میں تو کوئی اس کا ذخیرہ نہیں ہوگا، لیکن دستاویزی فلم اپنی ذات میں خود ایک کائنات ہے۔ وہ آپ کو ایک میڈیم ہے جس میں آپ جانتے ہو، اویئر ہوتے ہو، آپ جاننے کا شوق آپ کو نئی سے نئی جگہوں پہ پہنچاتا ہے۔ تو ہر نئی ڈاکیومنٹری ایک نئی نظم کی ہی طرح میں اس کو لیتا ہوں، اور اس کو میں کبھی آسان نہیں سمجھتا۔ بالکل، کوئی ہے ورنہ یہ دنیا کس قدر برباد ہو، پاگلوں کے ہاتھ میں ہیں سب مشینوں کے بٹن۔ عمران بھائی، آپ سے باتیں تو بہت ہو گئیں اور آپ کی نظم بھی سنی ہم نے، لیکن آپ کی غزل اور منفرد ردیف والی غزل سنے بغیر تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، تو گزارش ہے کہ اپنی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں اور ہمیں بھی۔ جی مومن، تو اس کے کچھ اشعار سناتا ہوں میں آپ کو۔ ڈھونڈیے دن رات ہفتوں اور مہینوں کے بٹن، کیا کہنے، لامکاں میں کھو گئے ہیں ان مکینوں کے بٹن، در سے تقویٰ دینے والے کی قبا پر دیکھیے، سونے چاندی اور چمکیلے نگینوں کے بٹن، کیا کہنے، در سے تقویٰ دینے والے کی قبا پر دیکھیے، سونے چاندی اور چمکیلے نگینوں کے بٹن، اور اب گریباں چاک کا مطلب بتانے کے لیے، اب گریباں چاک کا مطلب بتانے کے لیے کھولنے پڑتے ہیں اکثر آستینوں کے بٹن۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اب گریباں چاک کا مطلب بتانے کے لیے کھولنے پڑتے ہیں اکثر آستینوں کے بٹن، جب صدائے کن کا اگلا مرحلہ آ جائے گا، آسماں کے کاج میں ہوں گے زمینوں کے بٹن۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ جب صدائے کن کا اگلا مرحلہ آ جائے گا، آسماں کے کاج میں ہوں گے زمینوں کے بٹن، کوئی ہے ورنہ یہ دنیا کس قدر برباد ہو، پاگلوں کے ہاتھ میں ہیں سب مشینوں کے بٹن۔ کیا کہنے۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔